Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़ख्र आलम. आप देख रहे हैं sports, our continued coverage of the HPL PSL Season 9, and what a fantastic season it has been. Now we're getting in to the tail end of this tournament, and things are getting heated up, exciting, and all teams now looking at those 3 spots left in the playoffs. इस वक्त मेरे साथ pavilion में मौजूद 4 former captains of Pakistan, 4 outstanding cricketing minds who've been sharing this journey with us throughout the HPL PSL 9. First up, I've got Azhar Ali. Assalamu alaikum and welcome, Azhar. Walaikum assalam. Thank you. Next up, the professor himself, Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum and welcome, Hafiz. Walaikum assalam. With that, I've got Misbah-ul Haq. Assalamu alaikum and welcome. Walaikum assalam. Bahut shukriya, Janab. And the Sultan of Swing himself, ladies and gentlemen, the president of Karachi Kings, Wasim Akram. Assalamu alaikum and welcome, Wasim. Assalamu alaikum and assalamu alaikum ji. Good evening, good afternoon, everyone. Yeah, looking fresh today, Wasim. Yesterday, मैं आज special नहा धो के flush होके आया हूँ. नहा धो के flush होके आए आप. That's the spirit. That's what we like. All right, दोस्तों, कल मुकाबला हुआ था. कल वसीम अकरम की टीम कराची किंग्स जो थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों शिकस्त खाई है उन्होंने एक दफ़ा फिर. और कल के मैच समरी के ऊपर ज़रा नज़र डाल लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करते हैं. ये जनाब सूरत हाल थी कल जो था वो शादाब ने टॉस जीता था, कराची किंग्स को बैटिंग की दावत दी. कराची किंग्स का बहुत ही डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट हुआ, टॉप ऑर्डर फेलियर एक बहुत बड़ा कंसर्न है अब कराची किंग्स के लिए. दे डू नॉट हैव एनी रूम लेफ्ट फॉर एरर. बट पोलार्ड देयर ऑफ कोर्स ब्रिंगिंग हिज experience to play again. 39 of 28 deliveries, wins 29 of 27. Though Vince ने 29 ज़रूर किए, but he looked a little uncomfortable throughout his innings. Seifert there 26 of 19, Niazi 16-13. Mills picking up 3 for 34, Fahim 2 for 16. Great bowling by Fahim there in his 4 overs. Imad Wasim also bowling really well, 1 for 18 in his 4 overs, and Hanan 1 for 36 in his 4 overs. Islamabad United in reply 18.4 overs में इन्होंने 151 for the loss of 5 wickets. Shadab played another captain's innings of 34 of 26. Salman Agha 33 of 30. Haider Ali made a nice cameo appearance and completed the job at hand, 26 of 16. Hales 18 of 13. Hamza 3 for 41 in 13 wickets, Runia, but he was a little expensive. Moza Rabbani 1 for 24 in his 4, and Zahid 1 for 30 in his 4. And that's how Islamabad United won this one by 5 wickets and propelled themselves on the second place in this points table. आइए नजर डाल लेते हैं points table के ऊपर. इस वक्त ये है सूरत हाल. There you have it. Multan Sultans qualified, sitting comfortably. But Islamabad United go right from towards the lower end of the table to the upper end of the table. Now they're at number 2. They played 9 matches, 4 wins, 4 losses, 9 points and a healthy net run rate. Quetta Gladiators 7 games, 4 wins, 2 losses, and they have 9 points. So Quetta Gladiators के पास अभी भी 3 गेम्स बाकी हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास सिर्फ 1 मैच बाकी है. पेशावर ज़ल्मी 8 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 का कोई रिजल्ट नहीं. ये भी 9 पॉइंट्स के साथ हैं. इनके पास अब 2 मैचेस बाकी हैं. कराची किंग्स 8 खेले हैं, 3 जीते हैं, 5 हारे हैं, 6 पॉइंट्स के साथ हैं. इनके पास सिर्फ 2 मैचेस रह गए. अगर दोनों मैचेस कराची किंग्स जीतता है तो वो 10 पॉइंट्स पे आ सकता है. Lahore Qalandars of course are out of this tournament, but Lahore Qalandars have 2 games left and they can spoil the party for one team on that table, and that's how your points table is this afternoon here. And yesterday's game, Wasim, let me just I know we spoke about it in length yesterday and everything, but now that the hindsight सोचते हैं आप करते हैं, where do you think Karachi Kings could have held on to this that game yesterday? I think एक स्टेज पे उनके आउट कर लिए थे, but 150 doesn't matter how the wicket weren't enough. And plus one of your main spinners, when Nawaz is not bowling well, he's not getting wickets, he's averaging 88 in this PSL, and ये 8 मैच खेल चुके हैं वो. किसी और को ट्राई कर रहे हो. अनवर अली एक मैच खेला, he played really well, you needed extra batting, वो आ जाता और आप एक्स्ट्रा उससे 1-2 ओवर भी करा सकते थे. बट आई थिंक अब कुछ फ़ायदा नहीं है. इट्स टू लेट नाउ. ट्रबल में है कराची किंग्स. अगर वो अपने 2 जीतते हैं, अगले टीम दोनों में से पेशावर या कोयटा या वो अगला मैच अपने 1-1 हारें, फिर भी वो 11 पॉइंट तक पहुंचेंगे. उनके पास 1-1 मैच और है. सो इट्स लॉट्स ऑफ हिम्स एंड व्हाट फॉर कराची, एंड दे आर द वन हु ब्लेम देमसेल्व्स, द कराची टीम, नॉट एनीवन एल्स. द बैटिंग इज नॉट वो स्पार्क एक होता है ना, एक फड़क, वो नहीं लगी कराची किंग्स में इस दफ़ा. आई होप दे क्वालिफाई, बट एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट, बट इट डजंट लुक लाइक इट द वे things are going because other teams are really peaking at the right time. लग रहा है इनका confidence नहीं है. Captain is obviously out of touch. He's not in good nick. वो भी affect कर रहा है टीम को. Wins जो main player था, जो फॉर्म से आ रहा था,
وہ فارم میں نہیں ہے. آپ نے بھی بتایا کہ کل بھی اس نے اسٹرگل کیا جو اس نے 26-27 کیا, آلموسٹ رن اے بال. اینڈ آف کورس بولنگ بھی کچھ خاص ایکسیپشنل بولنگ نہیں ہو رہی. یہاں جو ہے بیسٹ وہی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ عمران طاہر کو کھلانا چاہیے تھا, کس کی جگہ کھلانا چاہیے تھا. آپ ونس کو ڈراپ کر سکتے ہو, اوورسیز پلیئر کو ڈراپ کر کے آپ پھر لا سکتے ہو اخلاق کو, لوکل بیٹسمین کو, اینڈ دین یو کین پلے ایکسٹرا اسپنر ایز این اوورسیز پلیئر. اٹ آل ڈپینڈس, بٹ یا ناؤ اٹس کائنڈ آف ڈن. They can only do from here is to win their 2 games and see what happens. Yeah, winning those 2 games are important. Hafiz, for Islamabad United, again the top order not functioning properly there, and it seems like when pressure is exerted, हालांकि कल कोई pressure game नहीं थी, the target was very doable and all, but there is something that is missing in that batting order of Islamabad United. میں زیادہ طور پر سمجھتا ہوں کہ بوائلنگ پریشر تھا, کیونکہ یہ میچ اگر وہ ہارتے تو ان کے پاس چانسز بالکل ہی لمیٹڈ ہو جاتے. تو آئی تھنک دے مینیج تھنگز ویری ویل, دے ری پلانڈ دیئر اننگز. آئی تھنک دیٹ واز اے ریکوائرمنٹ آف دا گیم. 150 لگنے کو تو آسان نہیں لگ رہا تھا, آسان لگ رہا تھا, لیکن جب کھیلنا اس پچ پہ پڑا تو مشکل بھی ہمیں نظر آئی کہ کچھ بال جو ہے وہ لیٹرل موومنٹ بھی تھے اور ایکسٹرا باؤنس بھی تھا. آئی تھنک دا پارٹنرشپ بٹوین آغا اینڈ شاداب واز اے کروشل اینڈ دے ریئلی مینیج اٹ ویری ویل. وہ جو اسلام آباد کی ٹیم کے اندر ایک مسنگ پارٹ ہمیشہ نظر آتا ہے کہ یہ ون وے ٹریفک کے اوپر چلتے ہیں یا اندھا دھند فائرنگ کی طرف چل جاتے ہیں. جیسے ہی ان کو اس کو پریشر کو ایبزارب کرنا پڑتا ہے تو یہ وہ مینیج نہیں کر پاتے. کل کے میچ میں جو اچھی چیز جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ میچ ان کے لیے آسان ہوا کہ شاداب اور سلمان آغا کا کنٹرولڈ اگریشن جو تھا وہ کام آیا, اور وہ جو انہوں نے پارٹنرشپ 60 رنز کی تقریباً لگائی, وہیں سے سارا کچھ جو ہے ان کے کنٹرول میں آ گیا. اینڈ میں بڑی چیزیں آسان لگتی ہیں, لیکن وہ ایک ایسا فیز تھا اگر یہ اس کو کنٹرول نہ کرتے, جو کہ پریویس میچز میں یہ نہیں کر سکے کیونکہ یہ اسی وے میں کھیلتے گئے. تو مجھے لگتا ہے کل کی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی پلاننگ بہت اچھی رہی. ان 2 پلیئرس کو یہ جو ان کا کھیلنے کا جو طریقہ ہے یہی ہونا چاہیے. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اینی کائنڈ آف امپریشن ان اے وے کہ جو آپ کو منرو یا ایلیکس ہیلز یا اس کے بعد والے اعظم یا حیدر کر سکتے ہیں, وہ ان دونوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اف دے ڈونٹ ریکوائر ٹو. تو ان کی یہ جو کل کی اننگس تھی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ویری ویل پلانڈ, اور یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ کل کا میچ ہی جیتیں کراچی سے. Yeah, that is true. Well, good point there. Misbah for Karachi Kings on the other side. ادھر بھی ونس اور پولارڈ کی ایک پارٹنرشپ لگی, اور جس طرح کل بھی وسیم نے بولا کہ اگر پولارڈ کے 39 رنز نہ ہوتے تو کوئی بھی ٹارگٹ نہ ہوتا ان کے لیے. ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی, maybe the captain needed to demote himself down the batting order. ایک 1 down آ رہے ہیں اور وہ ونس کو اوپر بھیجیں, وہ نئے گیند کے ساتھ شاید بہتر ریزلٹس پروڈیوس کر سکیں. 2 میچز اب رہ گئے. Do you think the captain will go in with the same strategy, or do you think that the Karachi Kings really need to pause and rethink that? سوچنا چاہیے کہ مومنٹم نہیں مل رہا تھرو آؤٹ دا گیم. اوپر سے مومنٹم نہیں آ رہا, آپ کے مڈل آرڈر پہ بہت زیادہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے, وہ اپنی گیم نہیں کھیل پا رہے. آئی تھنک ایک آپشن ہے ان کے پاس جو وسیم بھائی نے ابھی بات کی, اخلاق. ایک تو اب یہاں پہ کھیلیں گے کراچی میں, تو یہاں پہ پرفارم کیا ہوا انہوں نے, پوری ٹرافی میں رنز کیے ہیں, پھر لیگ ہوئی ہے اس میں رنز کیے ہیں. ہی از کانفیڈنٹ, اور وہ اس طرح کی اننگ کھیل سکتے ہیں کہ اوپر آ کے ان کا رول ہو گیا, آ کے مومنٹم دیں. اور پھر اگر ونس کی جگہ کھلاتے ہیں تو عمران طاہر کو بھی نیچے آپ کھلا سکتے ہیں. اوور آل کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, اور خود وہ نمبر 3 پہ آ سکتے ہیں یا ایون نمبر 4 پہ جا سکتے ہیں. تو یہی 1-2 آپشنز ہیں, بجائے اس کے کہ اب آپ 8 میچوں کے بعد بھی اگر آپ ہوپ کر رہے ہیں کہ جن سے نہیں ہو رہا آپ وہ کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ جو تھوڑا سا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوگا, تھوڑا سا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوگا, باہر سے کوئی بندہ آئے گا, ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اچھا پرفارم کر سکے. کیونکہ کنٹینیوسلی ایک ہی چیز ہو رہی ہے, آپ اوپر سے رن نہیں کر پا رہے, اور وہ پھر تھرو آؤٹ آپ کے نیچے تک اننگ تک جاتا ہے, اور بہت زیادہ آپ چھوڑ دیتے ہیں پولارڈ کے لیے, یا نیازی نیچے آ رہا ہے, وہ کتنا کور کریں گے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اظہر, یہ تو بیٹنگ کی بات ہوگی کراچی کنگز کی. بولنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وٹ از بن, ایک تو نواز کا ہم نے بات کرتے رہے, نواز بوتھ بولنگ اور بیٹنگ میں بہت برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں اس پورے HBL-PSL کے اندر, بٹ اور کون سے مسنگ لنکس ہیں بولنگ کے اندر جو آپ کو نظر آئے, اور اسپیشلی کل کے کھیل کے اندر؟ دیکھیے نواز از جسٹ, جو اس کی بولنگ ہے نا ویسے ہی لگ رہا ہے کہ ہی از جسٹ لوکنگ ٹو سروائیو. جسٹ وہ کہہ رہے ہیں میرے 4 اوور کو ریزنیبل سے ہو جائیں. ہی از ناٹ ٹرائنگ ٹو امپیکٹ ایٹ دا گیم. جو اتنا ایکسپیرینس پلیئر ہوتا ہے, پلیٹینیم کی ہم نے بات کی, جو کیٹیگری کا پلیئر ہوتا ہے نا, ہی وانٹس ٹو
کریٹ سم تھنگ ان دا گیم کہ وہ ڈفرینس ڈالے گیم کا. لیکن آپ یہ بالنگ میں دیکھ لیں کہیں پہ بھی لائن اینڈ لینتھ میں ایسی نہیں ہے, بال بہت تیز تیز مار رہا ہے کہ مجھے بس باؤنڈری نہ لگے. سو آن دیٹ کائنڈ آف پچ یو نیڈ, یہ بال تھوڑا سا پیس کم کیا, بال ٹرن ہوا. جیسے اماد وسیم بالنگ کر رہے تھے, بیٹسمین کو ایفرٹ کرنی پڑ رہی تھی شاٹ لگانے کے لیے, ایون مڈ آف پہ سنگل کرنے کے لیے, کیونکہ چینج آف پیس کر رہے تھے. یہ ایک ہی پیس سے تیز تیز بال کر رہے ہیں, ریئرلی انہوں نے گیند جو ہے وہ فلائٹ کیا. ایسا شاٹ بیٹسمین مار جاتا ہے, ہی ٹیکس اے رسک, ویل ڈن ٹو ہم. بٹ اگر آپ صرف اور صرف ایک سیف قسم کی بالنگ کر رہے ہیں آن اے پچ کے تھوڑا سا آپ کو پرچیز مل رہی ہے اس سے, تو یو وانٹ ٹو امپیکٹ دا گیم. ٹھیک ہے آپ کا پورا ٹورنامنٹ اچھا نہیں جا رہا, بٹ ہاؤ کین یو چینج اٹ. ایک مین آف دی میچ لیں یہاں پہ, جیسے فہیم نے ایک مین آف دی میچ لیا آ کے, آل آف اے سڈن شاداب نے جس طرح بتایا ہمارا میچ ونر ہے, آل آف اے سڈن اس کا کانفیڈنس بھی واپس آتا ہے, پھر ٹیم کا جو کانفیڈنس ہے اس پلیئر کے اوپر بھی واپس آ جاتا ہے. آل آف اے سڈن جو ہے ایک کمبینیشن اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ڈفرینٹ سینیریو ہے نا. اگر آپ نارمل ایک بیٹنگ پچ پہ کھیل رہے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یو آر ڈیفینڈنگ 200 اور 180, اوکے فائن, یو لک ٹو بیسیکلی کیا ہے کہ باؤنڈریز نہیں دینی. لیکن یہ پچ ہے یہاں پہ آپ نے ڈاٹ بالنگ کرنی ہے, آپ نے پریشر بلڈ کرنا ہے بیٹسمین پہ, آرام سے بیک فٹ پہ یا کھڑے کھڑے بیٹسمین کو سنگلز میں ٹیم ڈیفینڈ ہی 150 کر رہی ہے. بالکل بالکل. تو وہ آپ نے سلپ بھی رکھنی ہے. جو ایک گیند اسپن ہوئے کانفیڈنس نہیں ہوگا تو آپ نہیں رکھیں گے. ٹرن ہوا ہے گیند, آپ اس پہ چانس لیتے ہیں, سلپ لیں, مڈ وکٹ اوپر بلائیں. وہ جو پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی تھی, دے لیٹ دیم بیسیکلی ڈیولپ دیٹ پارٹنرشپ. نہیں, آپ نے مڈ آن اوپر بلانی ہے, مڈ وکٹ بینگ اے مین اسپنر, تھوڑی پیس کم کریں, وہ رسک لیں. ان کو پتہ ہے کہ یار ان دونوں میں سے ایک آؤٹ ہوا تو پیچھے والے تو ون وے ٹریفک ہیں, یا وہ آ کے ماریں گے یا آؤٹ ہونے کے چانسز ہیں. تو وہ کہیں پہ بھی نہیں تھا, ملک کیا انہوں نے بڑے آرام سے, کھڑے کھڑے چوکے بھی کھائے اور وہ گیم لے کے چلے گئے. 60 اوور کے پہلے 2 بال بلا لیں, کیونکہ T20 کرکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یار 2 بال نکل گئے, اب آپ نے باؤنڈری بھی ساتھ سیو کر لیں. تو 2 بال کے لیے بلائیں, پھر 2 بال اس سے ڈاٹ ہوں گے, پھر ایک آدھا بال ویسے ڈاٹ ہوگا. تو 3 جب ڈاٹ ہوں گے اوور میں تو بیٹسمین کچھ اور سوچتا ہے. جب اس کو سنگل مل رہا ہے اور ایک آدھا اس کو پتہ ہے چوکا آ ہی جانا ہے, تو ہی وونٹ ٹیک اے میجر رسک. اور جب 25-30-35 کی پارٹنرشپ ڈیولپ ہو جاتی ہے, پھر بیٹسمین دونوں اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ پھر جب رسک بھی لیں گے اتنی کلیئرٹی سے لیں گے, وہ پے آف کرے گا. فخر بھائی, جو یہ کھیل ہے کسی بھی فارمیٹ میں کھیلا جائے, اس میں مینٹل اسٹیٹ اور اگریسو ایٹیچیوڈ دیٹ گیوز یو ایکسٹرا پش, دیٹ گیوز یو ایکسٹرا ایج. جو یہ بھی بات ہو رہی نواز کی, یا وہ پلیئر جو بھی ابھی تک پرفارم نہیں کر سکے, جو سب سے بڑا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ پہ ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہو, اور پھر آپ آپ سیو کرنے کے موڈ میں چلے جاتے ہو کہ یار میں اٹیک تو تب کرتا ہوں جب میں دلیری کے ساتھ جاتا ہوں, اور جب میں وہ نہیں کرتا تو میں بچنا چاہتا ہوں. تو اس کھیل میں بچ نہیں سکتے, کیونکہ آپ امپیکٹ پلیئر نہیں ہیں, تو آپ آٹومیٹکلی آؤٹ ہو جائیں گے اس فارمیٹ سے. سروائیول موڈ میں جب چلے جائیں ایک دفعہ, جب رن بال چاہیے تھا آخر کے آپ کو 3 اوورز میں رن بال ہے, اسٹل یور فیلڈرز آر آن دا باؤنڈری لائنز, آپ کے 5 فیلڈر باہر ہیں. آئی مین یو آر ناٹ بیسیکلی, یو آر سٹنگ بیک کہ ہاں جی خود بخود کچھ ہو جائے. بھائی کیوں کرے گی اگلی ٹیم. بیسیکلی آپ کا مطلب ہے آپ سب کا کہ جب رانا بال رہ گیا تھا تو میں بھی اگر کھبا لگا تو مڈ آن اوپر بلا لو 2-3 گیندوں کے لیے, مڈ وکٹ اوپر بلا لو, رسک لے لو. بالکل, لیگ اسپنر پہ مڈ وکٹ اوپر لائیں, آپ اسپن ہو رہا ہے, آپ کیا کریں گے کہ وہ جو آرام سے یہ والا سنگل لے رہے ہیں بیچ میں گیپ میں, بیٹسمین کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ اچھا باؤنڈری آپشن ہے. کہیں نے شاداب کو ارلی آن اگر یہ کرتے یا آغا کو, تو وہ اٹیکنگ مائنڈ سیٹ ہے ان کا, ہو سکتا ہے وہ کراس کھیلنے چلے جاتے ہیں, وکٹ مل جاتی ہے آپ کو. مصباح نماز کی جو بالنگ ہم نے دیکھی ہے, پہلے اوور میں یا دوسرے اوور میں بال وینٹ انٹو دا سلپ, لیکن کیونکہ آپ کے زون میں وہ ہے ہی نہیں اٹیک, تو آپ نے وہ فیلڈ بھی نہیں رکھی, تو آپ سیونگ موڈ کی بالنگ کر رہے تھے. اور وہاں پہ اگر آپ اٹیکنگ زون میں ہوتے, مینٹل اسٹیٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں, تو آپ ضرور سلپ رکھتے. اور یہ بال جو ہے یہ والا نہیں, اس کے بعد والا بال تھا, جب یہ آئے تو ان کا دوسرا تیسرا بال سلپ میں دیکھیں نا, مڈ وکٹ پہ سنگلز ہو رہے ہیں, یہ سلپ ہو تو یہ آؤٹ ہو جائے. تو یہ وہ موڈ ہوتا ہے جب ایز اے بیٹسمین یا ایز اے بالر آپ نیگیٹو زون میں چلے جاتے ہیں یا سروائیونگ موڈ میں جاتے ہیں, تو آپ وہ آپشنز بھول جاتے ہیں. اور آئی تھنک کہ کیپٹن کی بھی رسپانسبلٹی ہے. آپ گیم کو دیکھیں, یہاں پہ ان کے پاس 7 کا ریکوائرڈ ریٹ ہے, تو وائی یو آر سٹنگ بیک. 2-3 بالوں کے لیے آپ بیٹسمین کے دماغ میں ڈاؤٹ ڈالیں گے, یار سنگل نہیں دیں گے, مارو باؤنڈری باہر نہیں آتی. All right, folks, you're watching The Pavilion on Ace Sports, and we'll be back after these messages. Stay with us.
Hello and welcome to the Pavilion. मैं फखरान आप देख रहे हैं Sports our continued coverage of the HBL PSL season 9 and what a fantastic season it has been. Now we're at the business end of the season. With me in the Pavilion, I'm joined by 4 former captains of Pakistan, 4 fantastic minds of the game of cricket. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah ul Haq and the great Wasim Akram. राइट दोस्तों, और अब चलते हैं आज के मुकाबले की तरफ. आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है. ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटिंग है, चूँकि इन दोनों टीमों के बीच में जब भी मुकाबला होता है वो बड़ा थ्रिलिंग होता है. मैच आइडेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देख लीजिए. दिस इज़ मैच नंबर 25. इट इज़ पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स. रावलपिंडी से शाम 7 बजे आपकी खिदमत में बराह रास्त यहीं पे आपकी स्क्रीन्स के ऊपर एक्सक्लूसिवली लेकर आएंगे. And this is the game that we are all looking forward to. This is going to be incredible, Wasim, because both these teams have history. जैसे वो हमारे मॉर्निंग शोज में कहते हैं ना, आज बड़ा मजा आएगा जी. हाँ, एंजॉय करेंगे. बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही वो वाला मैच है. एक्चुअल दोनों टीमों के लिए दोनों के 9 पॉइंट हैं. एक के पास 3 मैच हैं हाथ में आज से पहले और दूसरी के पास 2 मैच हैं. और इन दोनों में से जो भी जीतेगा, दैट पर्टिकुलर टीम आदि कोयटा और पेशावर विल क्वालिफाई फॉर द प्ले-ऑफ. सो दैट्स अ बिग डील. आई थिंक दोनों टीमें चाहेंगी कि वो आज का मैच जीते और कांटेदार मैच होगा, बिकॉज टीमें दोनों अच्छी हैं. कोयटा का हम थोड़ा बात करेंगे. प्लेइंग 11 उनकी बैटिंग 6 तक है कोयटा की, जो हमने पिछले मैच में नोट किया कि 7 पे आमिर आता है, 8 पे हसनैन आता है, 9 पे उस्मान तारिक है, फिर इब्रार है, फिर अकील हुसैन है. अकील कैन ऊपर आ सकता है 8 पे 7 पे, बट आई थिंक 7th पे अकील इवन फॉर मी it's not a 7, it's a number 8, number 9 batter. Right. And I think that's where they struggle. They probably changed the team because with Sarfaraz not being in very good nick, they're literally batting with 5 batters. And I think अकील अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन जो T20 में इम्पैक्ट चाहिए 7 पे, वो सिर्फ बैटिंग नहीं कराना, बॉल आपने करना है. वहाँ पे तो ऐसा प्लेयर चाहिए जो आके 15 बॉलों पे 30 या 35 या 40 करने वाला. नाफे को भी कीपिंग करा सकते हैं अगर ये उसको ड्रॉप करें सरफराज को, if they want, just a suggestion. And then they can have Umar Amin. Apparently had a very good first class season. He has been with PSL since the day it started, so he's quite experienced. Lefty भी है. ये जरा हेड टू हेड देख लेते हैं. राइट जनाब, हेड टू हेड काउंट आपके सामने. पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स. इन्होंने आपस में 23 मुकाबले किए हैं अभी तक और इसमें से 12 पेशावर ने जीते हैं, 10 क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जीते हैं. एक का कोई रिजल्ट नहीं था. और 2020 से लेकर अब तक इनके बीच में दरमियान 9 मैचेस हुए, जिसमें से 7 पेशावर जीता है, 2 क्वेटा जीता है. सो क्लियरली रीसेंट टाइम, रीसेंट हिस्ट्री, Peshawar Zalmi have dominated the Quetta Gladiators, but in overall you can see that it's pretty much even Stevens, and that's your head-to-head count. जी वसीम. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जितने मैचेस पेशावर हम देख रहे हैं, इनके स्टैट्स फ्रॉम द डे वन द PSL started this 9, ये टूर्नामेंट एक दफा जीते हैं. हर एक से 8-8 मैच, you know, they are ahead against most of the team in this PSL. But I think they only won once PSL, right? बिल्कुल. Yeah. So but you have a point. I'm wondering, so does that mean that once they get into the playoffs they lose steam, or probably, they fall I don't know under what it is, but yeah, जब भी आप record देख ले उनका. और मेरा एक off the cuff question है. मैं आते हुए रेडियो भी रोज सुनते हैं, कोई घंटे में पहुंचते हैं जाते हैं, सो रेडियो इज ऑन. सो जब हम अंग्रेजी बोलते हैं हमारी आवाज ऐसे क्यों हो जाती है? अभी तूने वो कमर्शियल में नहीं देखा? FM 1 2 3. I don't know why. Just talk normal English. ये मैं बड़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ. आप भी लोग नोट कीजिएगा कि जब भी ये इंग्लिश में कुछ चीज आती है तो एकदम इनकी आवाज यहाँ से लगता है तो सिलेंसर पाट गया. Okay, Wasim, you are a very naughty boy. So you're in a naughty mood. I like it. That's a good mood. in my mind from last week or two. रेडियो सुन के अभी मैंने ये भी जो देखा है, इसमें भी ऐसी आवाज आई है. तो एक हफ्ते 2 हफ्ते आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया. आज आपने कहा नहीं छड़ांगा. आज नहीं. Not today. It was in my mind. It was in your mind. It's great that you speak what's on your mind. Yeah. That's a good उर्दू में भी thing. इंग्लिश बोली जा सकती है ना. वो भी बहुत लोग करते हैं. कैसे? 10. मैं उधर जा रहा हूँ. Oh my goodness. The ever so talented Azhar Ali has spoken, ladies and gentlemen. ये अदनान अगर होता है तो वो I don't want to. अदनान अगर होता है यहाँ पे तो आपको वो 5 मिनट बोलता रहता उर्दू, आप समझते इंग्लिश बोल रहे हैं. कैसे? Example वो भी? जो अजीब ने बताया. ऐसा ही
Adnan Akmal की बात कर रहे हो? ایسا نہ کرے. I remember Adnan Akmal as a young kid. He must have اچھا وہ been واقعہ 12. ہے کہ نہیں ہے مجھے بتا دیں. نہیں, جب میں اپنی بات میں جب کون سا کھیلتے تھے یہ پریکٹس پہ آتا تھا اور ہماری تھرویں پکڑتا تھا, یہ ہم اس کو اتنی زور کی تھرویں مارتے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں when he was must have been 13, 14, maybe younger, and he was never scared of the ball then. I don't know about now. نہیں, پائن کیپنگ چ نہیں ہوا, اونلی بیٹنگ. اونلی بیٹنگ, کیپنگ میں دلیر ہے, بیٹنگ میں ڈھیر ہے, اس ٹائپ کا پریکٹس کے لیے آتا ہوتا تھا. یا I think you underestimate guy. I غلط گوری. نشان بن جا تو. یس Sorry Eddie. Just He's a star. ایڈی, میں آپ سے ملا ٹائم نہیں نہیں ہوں, ہوتا ہمارا. میں آپ کے دونوں بھائیوں سے ملا ہوں, آپ سے آج تک نہیں ملا, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا اسٹوری ہے ساری کی ساری. آئی ہیو ٹو ناؤ میٹ یو, آئی ایم ویری کیوریس, آئی وانٹ ٹو میٹ دس ینگ مین. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا بزنس آف دی HPL PSL. تھینک یو وسیم فار کمپلیٹلی ڈی ریلنگ, پٹری سے ٹرین اتار کے, کھڈے میں پکا کے, پل سے نیچے گرا کے اور واپس لے کر آئے. لیٹس برنگ اٹ بیک. HPL PSL 9, وی آر بیک ان ٹوڈیز گیم. اٹس کوئٹہ گلیڈیٹرز ورسز پشاور زلمی. ہیڈ پہ تھے آپ. ہاں, ہیڈ ٹو ہیڈ ختم ہو گئی, آگے کی کہانی پہ لے کے چلتے ہیں مصباح, اور آپ ہی سے سوال پوچھ لیتے ہیں. شیور. یہ بتائیے, میں نے تو انگریزی پورے گھنٹہ ڈیڑھ ایسے ہی بولنی ہے جیسے کمرشل میں نہیں ہمارے بولتے. چلو پوچھ لیں. آلرائٹ, پھر مصباح سوال کر لیے. سوال میں ویسے ہی بول دینا. چلو, میں پشاور زلمی کی بات کرنے لگا تھا. پشاور زلمی کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو. اور جس طرح وسیم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دے بین اے کنسسٹنٹ ٹیم تھرو آؤٹ دس HPL PSL 9 سال میں. But this year, with Babar Azam as captain, they have a new look altogether. They're looking better. They made the mistake of not having a spinner right at the beginning, but they learned very quickly, and the spinner has done wonders for them. بالکل. آئی تھنک کہ وہ جو ایک چیز تھی کہ بہت زیادہ چیز پہ جاتے تھے اور پہلے بیٹنگ کر کے میچز جیتنا, وہ ایک ٹرینڈ چینج ہو گیا تھا ان کا, وہ نظر آیا. اب پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں, اس کے بعد اسپنرز پرفارم کر رہے ہیں, اسپنرز پک بھی کیے ہیں, انہوں نے ان پہ ٹرسٹ بھی کرنا شروع کیا. سو دیٹ از سم تھنگ گڈ. اور جو وہ رزلٹ ہم دیکھ رہے تھے کوئٹہ اور ان کے کہ ڈومینیٹ کیا پشاور نے, جیسے ہی پاکستان میں آئی ہے PSL, اس سے پہلے جو کوئٹہ کا ریکارڈ تھا جب دبئی میں ہوتا تھا تو اسپنر ڈومینیٹ کرتے تھے اس وقت. دبئی میں ایون نواز واز بریلینٹ. The first 2 years he was unplayable with the new ball. Always they were having spinners, اور ان کو آپریٹ کرنا بڑے زبردست طریقے سے سرفراز ان کو مینیج کرتے تھے. نئے بال سے بھی اسپن ڈومینیٹ اٹیک تھا, اور وہ پشاور کو سوٹ نہیں کرتا تھا, پشاور کی بیٹنگ کو. صدر کراچی کنگز سے بھی کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے سارے میچز جو ہے نا وہ دبئی میں رکھوائے گا. Don't talk to me, man. The moment PSL came to پاکستان, پشاور کو اس نے سوٹ کیا, ان کے بیٹسمینوں کو بھی سوٹ کیا, اور فاسٹ بالنگ کو وہ زیادہ فاسٹ بالنگ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا ان کی فیور میں آیا. تو دے اسٹارٹ وننگ, اور ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہے اس چیز کو. بٹ اگین پشاور کی جو یہ پورا وسیم بھائی بات کر رہے تھے کہ ہر ٹیم کے اگینسٹ ہیڈ ٹو ہیڈ لیڈ کرتے ہیں, ٹورنامنٹ صرف ایک جیتے ہیں. کہیں نہ کہیں میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ ون ڈائمینشنل ٹیم آ کے بڑی گیمز میں پھنستی ہے. جب آپ کے پاس سارے کمپوننٹ ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس اسپن بالنگ بھی اسی طرح ہوتی ہے, آپ پہلے بیٹنگ میں بھی ویسے ہی جیتتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں, دوسری بیٹنگ میں آپ کے پاس چیز کرنے کا بھی کمپوننٹ پورا ہو, اور پھر آپ کی بالنگ میں بھی ڈفرینٹ چیزیں ہوں, ڈیتھ بالنگ, نیا بال, ڈفرینٹ قسم کے بالرز ہوں, تو آپ کا ٹورنامنٹ جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ تھوڑی سی یہ ون ڈائمینشنل ٹیم رہی ہے, پلے آفس میں کہیں نہ کہیں آ کے انہوں نے لوز کیا ہے میچز. سو اس ٹائم آئی تھنک دے ہیو اے چانس, جس طرح سے وہ پرفارم کر رہے ہیں, کہ اس ٹائم وہ پہنچیں آگے اور ٹورنامنٹ کو جیت بھی سکتے ہیں. All right. Yeah, they have a chance. They definitely do. Azhar, for you, what makes that zing factor for Peshawar Zalmi, جس طرح وہ اب اس وقت ٹیم کا بنی ہوئی ہے اس وقت؟ دیکھیں, آپ دیکھیں ان کے لیفٹ آرم اسپنر جو ٹیم کے اندر آئے ہیں ابھی, مہران ممتاز, اس سے پہلے عارف یعقوب آئے تھے. تو آئی تھنک کہ وہ بہت بڑا فیکٹر کہ جو آپ پلیئر جو لے کے آتے ہیں, جو کھلاتے ہیں آن اے ڈیفیکلٹ سچویشن, جب آپ تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہو, اور وہ آ کے پرفارم کرے. لاسٹ گیم میں بھی یہی ہوا ہے کہ عارف یعقوب جو ہے وہ انجرڈ ہوئے ہیں, اور مہران آئے ہیں اور آ کے انہوں نے امپیکٹ ڈالا ہے. سو دیٹ
gives a lot of confidence to the team. کیونکہ جب آپ بالنگ میں اسٹرگل کر رہے ہوں تو سب سے زیادہ آپ کی ٹیم اسٹرگل. پچھلے سالوں میں دیکھا زلمی کی بیٹنگ تو آپ کی بہت بڑی اسٹرانگ, بہت زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ تھا, لیکن بالنگ میں بہت زیادہ ایزیلی رنز وہ لیک کر جاتے تھے. I think this year their bowling has been performing better. I'm not saying ideal, but at least they are contributing. ان کے جو پلیز ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وکٹس دلا دیتے ہیں یا اچھے اوورز کر دیتے ہیں. پریویسلی پچھلے سالوں میں یہ نہیں نظر آ رہا تھا, اس لیے ڈیفینڈ کرنے پہ اب جا رہے ہیں, زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ یار ہم اگر رنز, ہماری بیٹنگ رنز پوسٹ کرے گی تو ہم ڈیفینڈ بھی کریں گے. تو پچھلی دفعہ یہ تھا کہ بالنگ اتنی ویک تھی کہ ریلکٹنٹ ہوتے تھے پہلے ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنے پہ. حفیظ, یو جسٹ سو مہران کی بالنگ ابھی آپ نے دیکھی ہے, لکس لائک ویری کمپوز اسپنر اینڈ موومنٹ بھی جب جو ہی بیٹسمین کو ریڈ کرتے ہیں ساتھ میں کریکشن بھی کرتے ہیں بال کو ڈیلیور کرنے سے پہلے. لکس اسٹریٹ اسمارٹ, جس طریقے سے انہوں نے اس میچ میں بالنگ کی, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں اور آپ کو موقع نہ مل رہا ہو, اور پھر جب ملے تو پھر آپ اس میں ڈیلیور کر کے دیں. اس کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے سال 2 سال میں انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے, انہوں نے سسٹم کے اندر سے بہت سی چیزیں لرن کی ہیں. اب جب وہ ان کو موقع ملا ہے تو وہ تھوڑا بہت جو انہوں نے سیکھا ہوا ہے ان کے کام آیا, لیکن جو ایٹیچیوڈ ہے وہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے, جو فائٹنگ اسپرٹ آپ شو کرتے ہیں, وہ جو ٹیمپرامنٹ شو کرتے ہیں, وہ آپ کا بلٹ ان ہوتا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر وہ جس کی وسیم بھائی نے بات کی کہ تپڑ جو ہوتا ہے نا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے اس کھیل کے اندر, کہ آپ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کرنے کا, چیلنج قبول کرنے کا جو ہے نا, وہ سیلف بلیو ہونا چاہیے, جو انہوں نے شو کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی انکلوژن بہت اچھی تھی. اب یہ ایشو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو کھلائیں, اور اگر عارف یا کوب فٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو کھلائیں گے یا ان کو کھلائیں گے. ہی از بین آلسو اے ویری گڈ پرفارمر فار دیم. لیکن میں ذاتی طور پر جو میں نے ابھی تھوڑی سی ان کی پوری ٹیم پڑھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کروشل, آئی نو تھوڑا سا لیٹ ہے, لیکن اگر خرم شہزاد ان کی ٹیم میں آتے ہیں, بیکاز ہی ڈز آپریٹ دا نیو بال ویری ویل, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کنڈیشن میں پنڈی میں نیا بال اچھی جگہ کے اوپر زیادہ آپ کو جو اسسٹنس ہے وہ آفر ہوتی ہے. فٹ ہو گیا وہ, جی ہی از فٹ. اگر وہ فٹ ہے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ خرم سلمان ارشد کی جگہ وہ کھیلے گا, پھر کھیل سکتا ہے, اسی کی جگہ آ سکتا ہے جو لاسٹ پلینگ الیون کھلائی تھی انہوں نے. ایون نوین, اگر آپ کو لگتا ہے کہ نوین از ان اینڈ آؤٹ, تو آپ اس کو لازمی نہیں کہ 4 ہی آپ نے کھلانے ہیں, آپ نے بیسٹ کمبینیشن کھلانا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ خرم شہزاد ایک ایسا بالر ہے جو نیا بال 2 اوور بہت اچھی سوئنگ کے ساتھ کرتا ہے, اور اینڈ میں یارکرز کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے, جو ان کا ایشو آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سوچیں اور اس کو بیچ میں انکلوڈ کریں, ہی کین ایڈ اے لاٹ آف ویلیو. ہی کین. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہم نے بات, اس ایچ بی ایل پی ایس ایل میں جو پہلا مقابلہ ہوا ہے پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا, اس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز وسیم 16 رن سے جیتی تھی. ہم نے جب ہیڈ ٹو ہیڈ آج دیکھا تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم نے دیکھی کہ جی پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے وہ پشاور زلمی بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, 7 میچز وہ جیتا ہے اور 2 وہ ہے. بٹ دس از اے ویری ڈفرنٹ کوئٹہ سائڈ دیٹ دے ہیو ہیڈ ٹو ڈیل ود. دیو نیور سین. لاسٹ ایئر کوئٹہ ان سے جیتا تھا, آئی تھنک کوئٹہ نے 200 کچھ چیز کیا تھا, یا پہلے اگر بیٹنگ کی تھی 241 چیز کیا تھا, پھر جیسن رائے نے 140 اور کیا تھا, اس نے پھڑکاس دی تھی. تو یا both teams are going into this game with a very positive kind of mindset, knowing that this is the game they can actually qualify for the playoffs. So yeah, it's a fun day for cricketers. That's what they play for. You know, ایسے crunch matches جہاں پہ پتا ہو گیا آپ نے پہنچنا, all the chances دونوں کے پاس آگے, پر آج ہو جائے جو بھی ٹیم جائے گی وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو جائے گی. Okay, we've done our job. بالکل. We'll go to the next step جب اگلا میچ آئے گا. So it's very important for Peshawar and for Quetta to win this game. So they will fight till the last ball, both the teams. Misbah, Babar Azam factor has been phenomenal for Peshawar Zalmi. Not only his captaincy is looking totally different in this Peshawar Zalmi team, but also he's batting really well, and that century that he scored was just fantastic. And they depend on him a lot to deliver up top. بالکل. آئی تھنک بابر کا سکور کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ باقی جتنے بھی بیٹسمین ہیں وہ اپنے فلو میں کھیلتے ہیں. بابر کنٹرول کرتا ہے اننگ کو, اور اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے کوئی وری نہیں ہے, وہ آگے اپنی گیم کھیلتے ہیں. سیم اپنی گیم کھیلتا ہے, اس کے بعد حسیب اللہ آتا ہے, اس کے بعد رومن پاول ہے, جو بھی آتا ہے. بابر کے ہوتے ہوئے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ جی یہ کھیل رہا ہے ٹھیک ہے 15 سے 16 اوور یہ کھیلے گا, اور اگر وہ تھرو کھیل جاتا ہے تو بالکل ہی ڈفرینٹ ٹیم بن جاتی ہے, اور پھر 200 تو بن ہی جاتے ہیں ان کے. سو آئی تھنک ہی از دا کی, ہی از دا گلو فار دیم, اینڈ دا وے ہی از پلینگ, اور جو فارم ہے, جس طریقے سے بیلنس نظر آ رہا ہے. اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پریشر بھی آف ہوا ہے اس سے, جب آپ کیپٹنسی کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی بھی, اور ساتھ اتنا کچھ ایکسپیکٹیشنز یہ وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو
وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی انرجی لے رہی ہوتی ہے. ان دس PSL the way is batting, ریلیکس رہ گئے, انجوائے کر رہے ہیں اپنی بیٹنگ کو, وہ پریشر نظر نہیں آ رہا, فریلی اپنے شاٹس کھیل رہے ہیں اور ٹیک آن بھی کر رہے ہیں بولرز کو. نارملی پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, چھکے جب دل کرتا ہے وہ مار رہے ہیں, دیٹس گڈ سائن. اور شاٹس بھی کئی انہوں نے نئی کھیلنی شروع کی ہیں. گڈ سائن فار پاکستان, گڈ فار بابر. Yeah, really good sign for Pakistan, good for Babar, good for Peshawar Zalmi, because today they will be counting on him. Let's talk about Saim Ayub now. Batting to Saim Ayub ki hum log sab baat karte rehte hain, but he's been really good with the new ball, Wasim. That he's in the top 5 batters jitne chekke mare hain. I think तीसरे नंबर पे आ रहा है. He has hit 14 sixes. He looks good. I mean, everybody spoke about him. उसको last year से देख रहे हैं, पाकिस्तान टीम में भी आया है. جب بھی اس کی اننگ دیکھتے ہیں, فرسٹ کلاس میں بھی اس نے رنز کیے ہیں, اس دفعہ فائنل میں بھی اس نے میرے خیال میں رنز کیے ہیں. سو یا ڈبل 100 ہی گاٹ ان دی فائنلز اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. سو دیٹ گائے ہز گاٹ پوٹینشیل اینڈ ٹیلنٹ. یا اینڈ حفیظ از لوکنگ لائک اے پراپر یوٹیلیٹی پلیئر, بیکاز وہ جس طرح میں کہہ رہا تھا نئی بال سے بال بھی بڑی زبردست دے رہا ہے. بالکل جو نئے بال کے ساتھ بال بھی بہت اچھا کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کے موسٹلی اگر آپ پچھلے 5 سال کی کرکٹ دیکھیں تو ہمارے یا 10 سال کی ہمارے پاس بیٹسمین آئے ہیں لیکن وہ ساتھ میں بالرز نہیں تھے. تو آئی تھنک اگر یہ ایز اے بیٹسمین پاکستان کی ون ڈے کرکٹ اور T20 کرکٹ میں ایڈ ہوتے ہیں اور 2 یا 3 اوور کرنے یا 4 اوور کرنے کے بالر بن جاتے ہیں T20 میں, اسی طرح ون ڈے کرکٹ کے اندر اگر یہ کھیلتے ہیں ایز این اوپنر, جو ان کا ایک ٹیکنیک ہے پلس ان کی بالنگ جو آپ کو ایڈیشنل 5 سے 7 اوور کر کے دے گی, تو آئی تھنک دیٹس واٹ ریکوائرڈ ٹو میک اے رائٹ بیلنس آف دا ٹیم. تو مجھے لگتا ہے کہ سائم ایوب کی دیر از آلویز اے رائٹ ریزن to induct him in international cricket, and I think he is proving again and again that he is the best at the moment. Right. who should have more chances than anyone else, کیونکہ اس کی ٹیکنیک ایز اے بیٹسمین بہت سالڈ ہے, ٹیکنیکل رینج کے ساتھ اپنے شاٹس کھیلتے ہیں اور اگریسو مائنڈ سیٹ ہے, جو آج کل کی ماڈرن ڈے کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. کہ جو میں پہلے کہتا ہوں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں 30 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلنے والا دور چلا گیا. اب اگر آپ 60-70 کے اسٹرائک ریٹ پہ ٹیسٹ کرکٹ بھی نہیں کھیلیں گے تو آپ کے اسکور کا صرف آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, ٹیم کو فائدہ بہت کم ہوگا. اسی لیے ان کی جو انٹینٹ ہے دیٹ از امپورٹنٹ, کہ اس کی وجہ سے ان کو ایکسٹرا چانسز ملنے چاہیے. آئی کمپلیٹلی اگری حفیظ. آپ نے ایک چیز کی کہ بہت زبردست پلیئر ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے شک, بٹ مصباح پوائنٹڈ آؤٹ سچویشن جو کہ نسیم شاہ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کی تھی ان کی, کہ تھوڑا سا کراس چلے جاتے ہیں اور پھر اندر والی گیند کو ویری ارلی ان ہز کیریئر, اور ہم سب کے اندر ہماری ٹیکنیکس میں ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش ایریا رہتا ہے. Right. کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے اور وہ آپ کی پوری زندگی رہے گا, لیکن اوور آل اگر پیکج میں جائیں گے, ہی از اے فینٹاسٹک پیکج ٹو ہیو فار انٹرنیشنل کرکٹ. اس کو صرف کھلایا جائے, آئی ایم ڈیڈ شیور دیٹ ہی ول ڈیلیور ویری بیسٹ فار پاکستان کرکٹ. اور وہ جو بات ہے کہ وہ جو کراس ٹانگ جاتی ہے, دیکھیں وہ ہر چیز کے کچھ نیگیٹیوز ہوتے ہیں, کچھ اس کا پازیٹیو بھی ہے. پازیٹیو کیا ہے کہ وہ ارلی پوزیشن میں آتا ہے, پھر اس کو اگر یہاں بال آتا ہے آف اسٹمپ پہ تو اس کے پاس رینج بڑی ہے, کٹ شاٹ مارتا ہے, کور ڈرائیو مارتا ہے, اس بال کو وہ آرام سے پک اپ شاٹ مڈ وک جیسے سعید بھائی کرتے تھے ایگزیکٹلی وہ کراس جاتے تھے. ہاں پریکٹس زیادہ کرنی پڑے گی اسی ٹیکنیک کے ساتھ, یہ نہیں کہ چینج کرنا ہے, چینج نہیں کرنا ہے. جب بال اندر آئے گا تو اس کو کوشش آپ نے یہ کرنا ہے کہ جلدی پکڑنا ہے, قریب نہیں آنے دینا تاکہ آپ کا بلہ جو ہے بہت زیادہ بند نہ ہو. سعید بھائی ایسے ہی کرتے تھے, وہ آگے سے پکڑتے تھے, انزی بھائی آگے سے پکڑتے تھے اور اس کو وہیں سے مڈ وکٹ لے جاتے تھے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے جس نے بھی کام کرنا ان کے ساتھ, کہ ضروری نہیں کہ ٹانگ رکوا کے پتہ چلے ان کی وہ والی اسٹرینتھ چلی گئی ہے. ادھر کے بال زیادہ فیڈ کر کے اس کو وہاں سے ہیبٹ بنانی ہے پکا, اس پریکٹس کی ضرورت ہے اور ٹیکنیک چینج کرنے کی یا تھوڑی سی کریکشن کرنے کی. اظہر میں آپ کی طرف سوال لے کر آتا ہوں, کیا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو صحیح کرنے کے چکر میں آپ کی دوسری چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ نہیں, 100% ہوتا ہے. اگر آپ یہ جیسے فرض کریں آپ کو ان سوئنگ پہ پرابلم ہے, جیسے آپ اس کی بات اگر آپ اس کو کرنے جاتے ہیں, پھر آپ کو ظاہر ہے سم ٹائم آپ کی ٹانگ پھر جاتی نہیں ہے اس طرف کور آؤٹ سوئنگ کو کور کرنے, تو ایٹ ٹائمز آپ کور ڈرائیو پھر اسی ٹانگ سے, جیسے کل ہم نے ونس کو دیکھا اسی لائن میں اس کو ان کا پاؤں آ رہا ہے بس سیدھا, اور آف اسٹمپ کے بال کو بھی اس طرح ہی کھیل رہے ہیں. تو یس آپ نے کام اس پہ ضرور کرنا, لیکن میک شیور کہ آپ کی باقی چیزیں بہت زیادہ کمپرومائز نہ ہوں. ایٹ ٹائمز آپ کو تھوڑا سا سیکریفائی کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ پہ بہت زیادہ ٹارگٹ ہو رہی ہوتی ہے بالنگ, اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ میں. تو پھر آپ تھوڑا سا کہتے ہو کہ یار ٹھیک ہے باقی پرابلم ہوتی ہے, میں نے اس کو پہلے سالو کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ پھر آپ جیسے فرض کریں میرا پرابلم تھا اندر آنے والے بال پہ مجھے پرابلم ہو رہی تھی, میں بہت جلدی کمٹ کر رہا تھا, اس کو میں نے پھر یہ کہا کہ یار آؤٹ سوئنگ پھر ابھی میں نے تھوڑی دیر
سیکریفائز کرنی ہے, میں نے ان سوئنگ پہ اپنی ٹیکنیک بہتر کرنی ہے, جی میں اس طرح میں لیگ بفور بولڈ اور یہ اسٹریٹ بال ہے میں اس پہ آؤٹ نہیں ہوں گا, تو وہ آٹومیٹکلی ریسٹ آف دا تھنگز ٹو کیئر آف اٹ سیلف. بٹ لانگ ٹرم آپ نے پرماننٹ حل اگر نکالنا ہے تو دونوں چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک چیز پچھلے پوائنٹ پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سائم, جیسے کچھ پلیئر آتے ہیں اپنا نام بناتے ہیں پھر وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں, بس ایسا پلیئر نہ بنے. آپ اپنی گیم کو امپروو کرتے جائیں. ظاہری بات ہے دنیا کی ٹیمیں آپ پہ کام کریں گی, آپ پہ پلانز لے کے آئیں گی, آپ نے اپنی اویئرنیس بڑھانی ہے, اپنی ٹیکنیک کو بہتر سے بہتر جو آپ کی ویکنیس ہے اسے چھپے نہ, اپنے کوچز سے بات کریں اور اس پہ کام کریں, کیونکہ یکدم یہ کرکٹ ایسی ہے یکدم بائٹ کرتی ہے, پھر آپ کو ٹائم نہیں ملتا اور یو آر آؤٹ آف دا سین. I think for that there is no simple recipe for جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیپ اہیڈ کیسے رہنا ہے. اس کا جو مین I think اس کو ہیلپ کرے گا apart from playing cricket, lots of cricket that's physically very fit, like supremely fit, Right. and not just کہ دیکھنے میں نظر آئے actual fit جیسے کہتے ہیں, running, sprints, gym, whatever it is, and that's how he will evolve as a cricketer. میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ کی ہمیشہ ٹیکنیک کے اندر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہو پا رہی, اگر کہیں آپ اس کو کرنے میں کچھ اور لوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ٹیکٹیکل گروتھ آپ کے کام آتی ہے. Right. کہ کیسے اس نیگیٹو زون کو, جو ایک چھوٹی سی جگہ ہے, اس کو میں اپنے پاس رکھ کے کیسے باقی چیزوں کو ساتھ اوور کم کر سکتا ہوں. میں اس کی مثال ایسے دوں گا, میں ہمیشہ آؤٹ سوئنگ کے اوپر اسٹرگل کرتا رہا. آئی میٹ انضمام بھائی, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے بھی یہی بات مجھ سے کی کہ حفیظ جب میں بھی کھیلتا تھا تو میں فال کرتا تھا, میری ساری زندگی میرے کیریئر میں یہ ایشو میرے ساتھ رہا, لیکن میں اس کے ساتھ بھی میں 20,000 رنز کر گیا. اس کی ریزن کیا تھی کہ وہ جو ایک چھوٹی سی چیز آپ کے کیریئر میں ساتھ چلتی ہے, اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو جو مصباح نے بات کی وہ ساتھ کیری کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ٹیکٹیکلی گروتھ کرتے اپنی, تاکہ اس کو منیمائز کر دیا جائے اور باقی اسٹرینتھ کو میکسیمائز کر لیا جائے. تو دس از امپورٹنٹ اینڈ لرننگ فیز فار سائم اینڈ مینی ادر ینگسٹرز, کہ ایک چیز کو دور کرتے ہوئے اگر آپ کے ٹیکٹک ساتھ میں گروتھ کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ہیلپ فل رہتا ہے. اور وہ میں اس میں ایڈ کروں گا کہ وہ جو بات حفیظ کر رہا ہے کہ آپ نے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینس اگر نہیں ہے تو میں نے اس پہ کوئی شاٹ ڈیولپ کرنے کے, یہ والا بال آئے گا تو میں کاؤنٹر اٹیک کروں گا, کیسے کروں گا. وہ آپ نے آنکھیں بند کرنے سے کبھی حل نہیں ہوگا کہ اچھا یہ ہے تو رہنے دو. اور دوسری جو چیز ہے جو اظہر نے بات کی, جب بھی آپ کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہو جہاں پہ آپ کی اسٹرینتھ بھی ہو اور تھوڑی سی ویکنیس ہو, اگر اس پہ کام کرنے جا رہے ہیں آپ نے رینڈم پریکٹس کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ساتھ آپ نے جب ڈرل کرنی ہے اپنی اسٹرینتھ کی بھی پریکٹس کرنی. اگر اندر والے بال کی میں پریکٹس کر رہا ہوں تھرو ڈاؤنس میں یا بالنگ مشین پہ, تو ضروری ہے کہ ساتھ میں اس پہ اپنی اسٹرینتھ بھی ایڈ کروں. 12 بالوں میں سے 2 بال ادھر ہوں گے, 10 وہاں پہ ہوں گے جو میں امپروو کرنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ کی وہ میموری بھی رہے جو اسٹرینتھ ہے اور جو ویکنیس ہے اس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ صرف اس پہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے اسٹرینتھ آپ کی کمپرومائز ہو جائے. وسیم, محمد حارث پہ آ جاتے ہیں. محمد حارث کے بارے میں بڑی دیر از آلویز بین دس تھنگ, بڑی امیدیں ان سے وابستہ رہی ہیں, سب ہو رہی ہیں. بٹ ہاؤ ڈو یو ریٹ ہز پرفارمنس ود پشاور زلمی دس HPL PSL? I think at number 4 he looks bit lost. Yeah. Because he doesn't know how to bat. میں نے اس کو I think ایشیا کپ میں بھی شاید ون ڈے میں کھلایا تھا 4-5 پہ, نہیں تھی سمجھ آ رہی. Okay, he is young, he can improve, but cricket is بیٹسمین کا جاب ہے کہ وہ نئے گیم سے بھی سیکھے بیٹنگ کیسے کرنی ہے, 3 پہ بھی سیکھے, 4 پہ بھی سیکھے, 5 پہ بھی سیکھے اور 6 بھی سیکھے. ابیلٹی ہے اس میں, ابیلٹی ہے. یہ شاٹ ہے جب آپ 5 اور 6 اوور کے بعد آتے ہو پھر آپ کی شاٹ سلیکشن ڈفرینٹ ہوتی ہے اور پہلے 6 اووروں میں شاٹ سلیکشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر ہی ہیز ٹو ایوالو ایز اے بیٹسمین, اینڈ دیٹس ویئر اگین میں کل ہی کس کا پڑھا, سنگاکارا کا ایک کوٹ آیا ہوا تھا کہ یعنی ہی واز ٹیلنگ آل دیس ینگ جنریشن جو کرکٹر بننا چاہتے ہیں اینڈ وانٹ ٹو پلے فار دا کنٹری, سیڈ دی اونلی وے یو کین بیکم اے ٹاپ کرکٹر از ٹو پلے ریڈ بال کرکٹ. اس لیے ہم بار بار انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اظہر, آپ دیکھ رہے ہیں محمد حارث کو, اینڈ where do you see his career going? I mean, what does he need to do now? Because somehow we're producing a lot of openers, but we're not producing the batsmen that play in the middle and the lower middle order. دیکھیے پوٹینشیل تو اس کے اندر ہے, ٹیلنٹ ہے, لیکن تھوڑا سا سیٹل کرے اپنے آپ کو. بہت جلدی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو ٹو کیپ امپروونگ یور سیلف, ایوالو یور سیلف, پلے ریڈ بال کرکٹ. اور جو مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں, ایک تو
کافی مینیجر والی چیزیں آ گئی ہیں, وہ انکریج کرتے ہیں اس لیگ میں بھی جاؤ, اس لیگ میں بھی جاؤ, اس لیگ میں جاؤ. آئی تھنک ایک بیس بنانا اپنی ایز اے پلیئر وہ بہت ضروری ہے, اس پہ انویسٹ ضرور کریں, دین ایوری تھنگ وہ آپ کے پاس خود چل کے automatically. All right, folks, with that, we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دی پیویلین. میں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کنٹینیوڈ کوریج آف دی ایچ بی ایل PSL 9, اور آج ہے مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ورسز پشاور زلمی. ہم لوگ اس وقت پشاور زلمی کی ٹیم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. وسیم, لیٹس ٹاک اباؤٹ عامر جمال. ہی از میڈ این امپریشن ان آسٹریلیا, ہی از میڈ این امپریشن ان دس HBL PSL 9. Yeah, he did. And not only with his performances but also with his celebrations. Yeah, I'm okay with that celebration میں, مگر اس کی جو evolve ہوا ایز اے پلیئر I know. after that one good test series against a good team, that what happens when you play cricket against good teams, top teams in the world. As a cricketer جب performance ہو جاتی ہے, so then you feel that you belong there, and you اگر آپ نے بیسٹ ٹیم کے خلاف پرفارمنس دی ہے ان کے ملک میں جا کے, then you grow as a cricketer. آپ کا confidence grow ہوتا ہے, and that's what exactly happened to him. Because ایک تو بیٹنگ دیکھ لیں اس کی کتنی امپروو ہو گئی ہے. نیور تھاٹ ہی could bat. میں نے دیکھا اس کو پہلے سمجھ نہیں تھی آ رہی, وہاں جو سیکھ کیا اس کے بعد سے ڈفرنٹ کرکٹر آل ٹوگیدر. بولنگ میں تو سب سے 18 وکٹیں اس نے لی ہیں 3 ٹیسٹ میچوں میں. ہی لک بائی فار the most dangerous and definitely the quicker bowler in Australia. Definitely. So that's what happens when you play regular against the good teams. Good shots, hitting middle, now getting runs on regular basis. So, and آپ 107 رن کر چکا ہے, 53 کی ایوریج ہے اس PSL میں, 172 کا اسٹرائک ریٹ ہے. اب ان کی جان لو گے. سب سے اچھی چیز یہ ہے وسیم بھائی کہ اسپنرز پہ بھی رنز کیے ہیں, ان کو بھی شارٹس مارے ہیں, فاسٹ بولرز کو بھی شارٹ بال کو اچھا کھیلے ہیں آسٹریلیا میں, یہاں پہ بھی, اور ایون انکنونشنل شارٹس بھی بڑے زبردست کھیل رہے ہیں. تو کمپلیٹ بیٹسمین کرکٹر ہو سکتے ہیں جو نمبر 7 پہ پاکستان کو بڑے عرصے سے مس کر رہے ہیں, ون ڈے کرکٹ میں بھی, ٹیسٹ کرکٹ میں بھی. آپ باہر جب جاتے ہیں تو آپ کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر 7 پہ آپ کے پاس کوئی ایسا بالر نہیں ہوتا, پلیئر نہیں ہوتا کہ جو ساتھ فاسٹ بولنگ کرے. 3 فاسٹ بالر اور چوتھا اگر یہ ہیں, اور اگر 2 فاسٹ بالر ہیں, تیسرا یہ ہے, تو بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے آپ کو. فیلڈر بڑے زبردست ہیں, اور بالنگ امپروو کی ہے پچھلے میچ میں, بالنگ بہتر کی ہے. جو ہم کنٹرول کی بات کرتے ہیں, کنسسٹنٹ, ایک کہ خام خواہ کے گندے گیند نہیں کیے. دیٹس ویئر ہی نیڈس ٹو امپروو. امپروومنٹ نظر آئی ہے پچھلے میچ میں, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ جو یہ امپروو ہوگا, آئی تھنک تینوں فارمیٹ میں یہ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. Yeah, he's been just fantastic. حفیظ, ایک بات آپ کرتے ہیں کہ پلیئر میں ایک کانفیڈنس نظر آنا چاہیے, کہ اگریشن, ایک تپڑ کے آنکھ میں آنکھیں ڈال کے اپوزیشن کے ساتھ ٹو ٹیک آن اینی چیلنج دیٹ از تھرون ایٹ ہم. اٹ سیمز لائک ہی از دیٹ کیریکٹر. اٹ سیمز لائک دیر از فائر ان ہز بیلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی اسٹریٹ اسمارٹ کرکٹر ہیں, ایک بہت لمبی دیر تک انہوں نے اسٹرگل کی ہے ٹو گیٹ انٹو فرسٹ کلاس کرکٹ, کیونکہ ان کو ان کی اپنی ریجن سے پہلے وہ اپریسیشن نہیں ملی, اپرچونیٹیز نہیں ملی. ہی ویٹڈ فار ہز اپرچونیٹی پازیٹیولی, ہی کیپٹ ورکنگ ہارڈ سم ویئر, جو ہمیں نظر نہیں آتا. وہاں پہ جب ان کو موقع ملا تو بڑے مشکل حالات میں انہوں نے وہاں پہ پرفارم کیا. پھر وہاں سے PTV نے جب ان کو پک کیا, وہاں سے ان کی گروتھ ہونا شروع ہوئی. پاکستان جب ایک آدھ میچ کھیلے اس کے بعد ان کو کھڈا لائن لگایا گیا, ایون دو ہی ڈیڈ ویل, لیکن ہی ویٹڈ پازیٹیولی. جو میں بات کرتا ہوں کہ جب آپ بہت آسان ہے بلہ توڑ دینا, بہت آسان ہے بیک کو آگ لگا دینا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی. مشکل کام یہ ہے دیٹ یو کیپٹ گوئنگ, اور آپ اپنے آپ کو اس ٹائم کے لیے انتظار کرتے ہیں اور پازیٹیولی محنت کرتے ہیں کہ میرا موقع آئے گا, مجھے اپرچونیٹی ملے گی اور میں پرفارم کروں گا. ان کو پریویس جو ہمارا ٹور تھا, میں کریڈٹ دوں گا وہاب کو, سلیکشن کمیٹی کو. دے انڈرسٹوڈ کہ ہمیں نئے پلیئروں کو کھلانا پڑے گا, ادروائز ہم انہی 8-10 لوگوں کے ارد گرد گھومتے رہیں گے. اگر ہم نے واقعی میں اپنا بینچ اسٹرینتھ بڑی کرنی ہے تو ہمیں اپرچونیٹی پریزنٹ کرنی پڑیں گے ٹو آل دوز کرکٹر ہو ور ویٹنگ فار دیز اپرچونیٹیز. ان کو لایا گیا, خرم شہزاد کو لایا گیا, سائم ایوب از آلسو ون آف دوز, عباس افریدی از ون آف دوز. تو جب تک آپ اپرچونیٹی پریزنٹ نہیں کرتے آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اور آپ کا پول بڑا نہیں ہوتا. وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس اپرچونیٹی کو بہت ہینڈڈ گریب کیا. جو بات وسیم بھائی نے کی, ہمیشہ ایز اے کرکٹر جب آپ کسی بھی ایسی ٹیم جو چیلنجنگ ہو آپ ان کے خلاف پرفارم کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس زون میں لے کے آتے ہیں جہاں پہ آپ یہ فیل کرتے ہیں دیٹ دس پلیس بلانگس ٹو می.
ادروائز آپ کے اوپر ڈاؤٹس آتے ہیں انفارچونیٹلی ایز اے کرکٹر آپ کی سراؤنڈنگ آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ شاید تو اس قابل نہیں ہے, لیکن وین یو ڈو دیٹ اینڈ دیٹس واٹ وی کین سی کہ جب وہاں سے یہ پرفارم کر کے واپس آئے ہیں ہی از ایوالونگ ہم سیلف. ٹھیک ہے, آپ رسپونڈ کرنے میں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں, جیسے مختلف قسم کی آج کل سیلیبریشنز آئی ہوئی ہیں, دیٹ از اوکے, بٹ ان دا گراؤنڈ جب آپ پرفارم کرتے ہیں اٹ شوز دا کریکٹر, اور دیٹس واٹ ہی شوئنگ ایٹ دا مومنٹ. Yeah, he has. And that bouncer that he bowled to Iftikhar, surprised Iftikhar, that just really came at him very fast. ان کو لگا بالکل, اور آئی واز سرپرائز کہ اس سے پہلے وہ سلور شارٹ بال کر رہے تھے. جب آپ کے پاس اسپیس ہے پنڈی کے پیچ پہ, آپ ضرور اپنی پیس کو یوٹیلائز کریں. اس سے پہلے دیکھیں تو وہ اس لیے بھی سرپرائز ہوئے کہ اس سے پہلے جتنے بال انہوں نے پیچھے کیے, آئی ہوپ کہ افتخار ٹھیک ہوں گے کیونکہ بڑی ڈینجرس جگہ پہ یہ بال لگی تھی, اور یہ بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں تھا بال, جسٹ کہتے ہیں نا باؤنسر کے لیے بہت آئیڈیل لینتھ تھی, وہاں سے بال اچھا تیز نکلا. تو آئی تھنک کہ ایٹ ٹائمز میں فیل کرتا ہوں کہ سلور باؤنسر بھی لوگ بہت زیادہ اوور کر جاتے ہیں جب آپ کے پاس اتنا تیز باؤنسر پراپر باؤنسر ہو. آئی تھنک یہ اسٹرینتھ ہے ان کی, آسٹریلیا میں بھی ہیوی بال کرتے ہیں, یہ والا بال. اچھا مصباح, یہ ہیوی بال, جسٹ فار آور ویورز, فار لاٹ آف پیپل ہو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ, پلیز ایکسپلین ہیوی بال. یہ ہیوی بال, یہ لینتھ, شارٹ آف لینتھ جو بال ہوتا ہے, یہ اکثر بالرز کا اس طریقے سے نہیں آتا, آپ کو ٹائم ملتا ہے اس کو پول کرنے کا. کچھ بالرز ایسے ہوتے ہیں کہ سیم پیس ہے 137 سے 38, بٹ آف دا وکٹ وہ ایسے آتا ہے تیز, آپ کو ٹائم نہیں ملتا. یہ زون ہے ان کا جو شارٹ بال ہے, اور بیلی بٹن کے اندر یہ جو زون ہے آپ کا, اگر کوئی آپ کو اس جگہ کے اوپر ود دا پیس آپ کو بال کر رہا ہے, اس کو ہیوی لینتھ یا ہیوی بال کہا جاتا ہے, کہ جو آپ کا وہ جو فرنٹ فٹ والا زون ہے اس کو توڑ دے, آپ کو ایک انڈیسائسو قسم کے فٹ ورک کے اندر رکھے جہاں پہ نہ آپ سامنے جا سکیں نہ پیچھے کھیل سکیں, اور آپ کی پیس ہو. ڈفرینس یہی ہے نا کہ کچھ بالرز ایسے ہیں کہ جو یہ بال کرتے بھی ہیں تو اتنا افیکٹو نہیں ہوتا, لیکن کچھ بالرز ایسے ہیں جیسے یہ ہیں, جیسے شعیب اختر تھے, وہ یہ والا بال کرتے تھے تو وہ ایون قریب آ کے بال یوں جانے کی بجائے اوپر ہی کی طرف ٹریجیکٹری آپ کی طرف, آپ جہاں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتا بال, آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو ٹیکل. ٹائمز یہ ان کے لیے بھی یوز ہوتی ہے جو ویسے بہت زیادہ تیز نہیں ہوتے, لائک 135 اراؤنڈ, لیکن جو شارٹ بال کرتے ہیں تو وہ ہری کرتے ہیں آپ کو, وہ اکثر ہم اس کے لیے بھی ٹرم یوز ہے, اس کا باؤنسر بڑا ہیوی بال کرتا ہے, ہیوی باؤنسر کرتا ہے. Alright, right now we've got the pitch report. جی وسیم. Yeah, very good pitch report, I must say. ڈیٹیل میں بتایا, یہ بھی بتایا کہ پہلی پچز کہتے ہیں وہی پچ ہے جس میں 200 سکور ہوا تھا, اور عامر نے بڑی اچھی بات یہ کی کہ جب نیا بال یہاں پرابلم کر رہا ہے, ایون اسپنر کا بھی فاسٹ بولر کا بھی, تو کوشش کرو ایز اے ٹیم کہ پہلے 6 اووروں میں آپ کا پلان جو ہے 40 ہو جائے, اٹس اوکے, ایک وکٹ گر جائے ٹھیک ہے, یو ڈونٹ وانٹ 40 for 3 in first 5 because the first 6 پھر ریکور کرنا بڑا مشکل ہے, امپاسبل ہے, نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے اس پچ پہ ریکور کرنا. Alright, okay, that's the key, that is the key. Now یہ ہوور سے دیکھ لیتے ہیں. مصباح آپ بھی کچھ کامنٹ کر دیں, ہوور دکھانا ضروری تھا. یہ اوور آل جو وہ بات کر رہے ہیں کہ پچھلی پچز سے بہتر لگ رہی ہے, شکل بہتر لگ رہی ہے بالکل, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ موئسچر کتنا ہے. ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن موئسچر ہے. موئسچر اگر ہے تو گرپ کرے گا بال اور سین بھی ہوگا, اور موئسچر کی وجہ سے ہی کئی دفعہ یہ پچ جو جڑی ہوئی لگتی ہے, آپ کو بالکل اس میں تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ یار اس پہ کوئی کریکس نہیں ہے, رفنس نظر نہیں آ رہی, وہ موئسچر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. Alright جناب, آئیے بات کر لیتے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی, دی ادر ٹیم ان دی کانٹیسٹ ٹوڈے. سب سے پہلے تو جو خبر اچھی ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے حفیظ, وہ یہ ہے کہ عثمان طارق ول بی الاؤڈ ٹو پلے دی گیم ٹوڈے. جو ان کا ایکشن رپورٹ ہوا تھا, ہی از اسٹل اویلیبل ٹو پلے فار کوئٹہ گلیڈیٹرز. اس میں آپ کو میں رول بتا دوں, اگر وہ ایک مرتبہ کال ہو چکے ہیں اور 14 دن کے اندر انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروانا ہے, بایو میکینیکل ٹیسٹ, ٹھیک ہے, 14 دن تک وہ کھیل سکتے ہیں. اگر وہ آج بھی کال ہو جاتے ہیں اگین تو پھر وہ سسپینڈ ہو جائیں گے. اچھا, اگر آج بھی امپائر نے آن فیلڈ, یہ ایک تو آن فیلڈ امپائر جو ہے اس کی کال کرتے ہیں, میچ ریفری نہیں کرتا, تو اگر آن فیلڈ امپائر کو آج بھی لگا کہ ان کی ایکشن میں آج بھی بالنگ کرتے ہوئے ان کو لگا کہ اگر بینڈا اور اگر اس کو دوبارہ کال کرتے ہیں, ہی ول بی سسپینڈڈ اسٹریٹ اوے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آج اگر وہ کھیل رہے ہیں تو وہ ایک لٹکتی تلوار کے اندر کھیل رہے ہیں, اور اس پہ ایز اے پلیئر آپ پہ بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے, کیونکہ وہ جو بھی ان کے اندر موجود ہے وہ نیچرل موجود ہے. تو اگر وہ ایک دن پہلے نظر آیا تو ہو سکتا ہے آج بھی وہی کیری کر رہا ہو, اور آج بھی اگر یہ کال ہوتے ہیں اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ ٹائم فار ہم ٹو بول. my question is سیم امپائرز ہیں. اچھا, جنہوں نے پہلے کال کیا ہے وہی امپائرز ہیں. my question is generally as a cricket lover and all, کہ یہ فرسٹ کلاس کھیلا ہے,
Domestic- ग्रेड 2 खेले हैं, फर्स्ट क्लास नहीं खेले डोमेस्टिक में T20 खेले हैं, जी, वो खेले हैं। तो ग्रेड 2 के अंपायर क्या कर रहे थे? अगर देखें यहाँ ये आके वो report इशू हुआ है, तो- मैं ज़ात तौर पर समझता हूँ कि अगर इनको अभी से कॉल किया गया है, Yeah. क्योंकि अजहर का अपना ओपिनियन है, ही वाज थिंकिंग इट्स हार्श ऑन अ यंगस्टर। Yeah. आई बिलीव इट्स अ राइट टाइम टू कॉल समवन। अगर किसी का कोई इशू है तो वेरी अर्ली स्टेज पे ही उसको एड्रेस किया जाए, इसको रीमॉडल किया जाए, ताकि वो दोबारा उनके साथ इशू ना आए। I think this is open for a discussion. I personally would let your thoughts on this, Ms. Wad. I think maybe this could have waited for the end of the tournament or वो, because अभी जैसा वसीम भाई ने कह दिया है, वसीम has made a point, जब वो T20 खेल चुके हैं डोमेस्टिक, जब वो ग्रेड 2 खेल चुके हैं डोमेस्टिक, जब It's वहाँ unfair. It's unfair. ये एक्शन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, वसीम यू प्लीज, आई मीन देखो यहाँ से बताना बड़ा मुश्किल है. यू कैन सी दिस स्लाइट बेंड मे बी, बट वी डोंट नो इफ जहाँ से 15 डिग्रीज राइट और साइड मोर. पे शुरू किया है, जो कैरम बॉल आपने शुरू किया, मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब अगर वहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ले जाएं, ये रिलीज पॉइंट है, End ये तक एंड दिखा. पॉइंट है. इसका जो पिछला पॉइंट जो कैरम बॉल का, जहाँ से आपने स्टील को शुरू किया था, कैरम पीछे बॉल जाते राइट थोड़ा वाला पीछे है, जाके स्टील यहाँ- पे ये- लेफ्ट वाला ये है. हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, यहाँ का बेंड और जहाँ पे बॉल रिलीज हो रहा है उसके अंदर अगर 15 डिग्री से ज्यादा का फर्क आया, ही कैन नॉट बॉल. ओके और ये सिर्फ एक बॉल पे नहीं होगा, आपको बॉल पे. 4 ओवर करने हैं, ओके. और अगर उन 4 ओवर में एक भी बॉल आपका एक्सीड कर गया, इसको अगर आप एंड पे ले जाएं जब डिलीवर कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि एंगल सेम है, स्ट्रेट नहीं हुआ बाजू जी उनका. बेंड तो है, लेकिन वहाँ पे कितना बेंड है और यहाँ पे कितना बेंड है. कि इतना जो लग रहा है वो बहुत मार्जिनल है. दैट्स व्हाई लाइक हफीज सेड 15 डिग्री मार्जिन लगता है, बट इतना सा है. लेकिन That's what he वसीम was भाई saying जो yesterday. समझने की बात ये है कि उनका हाथ यहाँ पे भी उतना ही बैंड नजर आ रहा है, जितना और रिलीज पे. रिलीज पे भी उतना ही बैंड नजर आ रहा है. मे भी कोई नेचुरली जिस तरह किसी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसकी बाजू सीधी नहीं हो सकती, वैसी ही होती है. मसला तो ये है कि यहाँ पे अगर बैंड है और यहाँ सीधा हो जाता है, तो वो डिफरेंस बेसिकली काउंट होना है ना. तो वो मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि आपका ये टूर्नामेंट था, आप यू शुड हैव जस्ट अलाउड हिम कि ठीक है आप ये कह चेक रहा हूं ना, कर ये रहे हैं. हमारा अपना HBL PSL है. बट अंपायर्स तो न्यूट्रल भी है ना, ठीक है, बाहर I के हैं, understand. उनको What I'm थोड़ी just ना आप saying कह is that सकते if हैं. he's already played the games, I mean, Yeah, he's he played did, 7 he games did, for he Quetta did. Gladiators. I mean, it's just, I feel कि इसको, instead of making it an issue, and now this is going to be an issue that will probably haunt him if he becomes an international success at some point for Pakistan. This is going to, you know, haunt him forever. एक्शन तो ठीक करे ही करे, बट साथ में थोड़ी फील्डिंग भी ठीक कर ले अगर इसने पाकिस्तान से खेल लिया. that true. वो तो खैर पूरे PSL है, सर फील्डिंग के ऊपर तो एक अलग ही चैप्टर जो है किताब लिखी जा सकती है. I ये think बट आप इन इंटरनेशनली भी लोगों को हुआ है और दे बीन पुल्ड आउट. कॉल करने से पहले उनको बुलाया गया, चेक किया गया उनको, फिर उनको थोड़ा बहुत अगर रिमेडियल वर्क भी किया गया, बजाय इसके कि उसको एक दफ़ा पूरा इशू बना दें. क्योंकि अगर कोई प्रॉस्पेक्ट है ऐसा कि वो पाकिस्तान के लिए आगे खेल सकता है, नो इट्स एन इशू. Yeah. अब तो आपने खुद सवाल उठा दिए हैं, तो अब तो वो क्लियर भी हो जाएगा. तो फिर उसके लिए एक चीज़ That's what I इन द feel. मिड ऑफ द टूर्नामेंट एक टीम के लिए आपने मसला खड़ा कर दिया. और और बहुत उसके से लिए ऐसे इंटरनेशनल बॉलर्स हैं जो कभी कॉल नहीं किए गए, और अगर इस रूल को अप्लाई किया जाए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं वो कभी भी बॉल नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि दे बिलोंग्स टू वेरी इन्फ्लुएंशियल काइंड ऑफ क्रिकेट बोर्ड्स, नेवर बीन कॉल्ड. अच्छा देखिए, दूसरी चीज़ जो हफीज़ पे बात करें, लेकिन वसीम ने भी कहा कि ये पहले क्रिकेट खेलता है. 2 मैच इससे पहले भी उन्होंने खेले थे, तो इतना ऑब्वियस होता तो पहले वाले एम्पायर्स को मैं भी यही कह नजर रहा हूँ, आता. तो आई थिंक मेरा पॉइंट ये नहीं था कि कॉल करना नहीं चाहिए, अगर है तो ज़रूर करें, लेकिन अगर मार्जिनल इतना आपको लग रहा है जिससे नेकेड आइट से आप कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर आप एंड ऑफ द टूर्नामेंट तक वेट कर लेना, फिर इसको लैब टेस्ट बाद में करवा लें. और उसको That's what I'm saying. It's a little open for discussion, though I do understand there are different perspectives, and we appreciate that. That's the whole idea in the pavilion, that we can have different perspectives on that. With that, we're going to take a break here, but when we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the pavilion. We're getting very close to the action. It is Peshawar Zalmi versus Quetta Gladiators. Quetta Gladiators bowling, आपने अच्छी बात की थी अजहर ब्रेक पे जाने से पहले कि हसनैन का एक प्रॉब्लम जो है वो नजर आ रहा है. वसीम, हसनैन has been erratic. Seems like he's not developing and he's not learning from his mistakes. He's not, because injuries plus no red ball cricket, and this is what happens. You can't bowl at the same place for more than 1 or 2 deliveries, then short, wide.
ये simple math है, it's not a rocket science. So then, what's the strategy in keeping him for Quetta Gladiators? What are they I like? suppose he's Shock got- the you see batsman the- with pace. पेस है, बट ये पिचेस वो वाली थोड़ी है कि यहाँ से बॉल ऐसे निकल जाएगा. यहाँ पिचेस जो हैवी लेंथ हैवी बॉल की बात करें वो लेंथ मारने की 6 की 6 गेंदें, स्पेशली अगर आप पहले 6 ओवरों में आते हो तो वो इससे हो नहीं रहा. उस दिन भी आया पहले 2 ओवर में पहले ओवर में 2 चौके खा लिए हैं और गंदी गेंदों पे है तो अच्छी शॉट मार दे बंदा. राइट जी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और बाबर आजम ने खुर्रम शहजाद को खुर्रम मंजूर कर दिया. पेशावर ज़ल्मी की साइड आ गई है जी. अजहर जी हारिस आए हैं. आई डोंट नो ये कौन बाहर कौन गया है, लेकिन आसिफ अली नहीं खेल रहे. ओके, हसीबुल्ला भी खेल रहे हैं. बाबर आजम, साइम ऑन टॉप, यू नो इन ग्रेट फॉर्म. फिर खुर्रम शहजाद ये इंजरी से वापस आए हैं. दैट विल बी की टू सी हिम. जी. मिसबा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स सेम टीम. सेम टीम नहीं है सर, 2 चेंजेस हैं. उमैर बिन यूसुफ को लेके आए मिडिल में एंड लॉरी एवंस खेल रहे हैं. विकेट कीपर आई थिंक सोहेल खान भी आ गए टीम में भाई. मैंने अकील हुसैन है, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आमिर, अब्रार अहमद एंड सोहेल खान. 3 पेसर्स से जा रहे हैं. वो एक सरफराज drop हो गए. तारिक की सरफराज नहीं खेल रहे, उनकी जगह उमैर यूसुफ आए हैं और काफ़ी चेंजेस हैं. सही कहा उसने कि मेरे से पूछे ना चेंजेस कौन सी हैं, क्योंकि हमें देख के भी समझ नहीं आ रही ये कौन कौन बाहर गया और कौन अंदर आया. Yeah, quickly, I mean, what do you guys think about those changes? हफीज़, ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स की. आई थिंक देखें, उमैर बिन यूसुफ की बात करें तो लास्ट जो आखिरी सीज़न का मैच था जब वो खेले थे तो उन्होंने 50 स्कोर किया था एंड ही वाज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, तो उनको खिलाया गया है विच इज़ गुड. अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने अब चेंज किया है अपना आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन जो कि सरफराज की शक्ल में था. अब लॉरी एवेंस को विकेट कीपर के तौर पर अप्लाई करने में वो कितने अच्छे विकेट कीपर हैं वी हैव नो. अभी पता चल जाएगा हमको. एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर द एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ. अजहर. हैं मेरे से हाँ जी. क्वेटा. क्वेटा ग्लैडिएटर्स. हफीज़. पहले उनसे पूछे, मैं बताऊंगा. मैंने तो हारने वाली टीम मांगनी होती है. नहीं तू मांग ले ना, फिर ऐसी आसानी हो जाएगी सर. एक्चुअली अजहर के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स. ये गलत किया है. जल्दी लिखो जी 2.5 वाली. ज़ल्मी दोनों ही. कोयटा कहना था, मैं ज़ल्मी मजबूरी में कहना पड़ा मुझे. दिस इज रियली बैड यार. आपने चेंज कर लेना, मुझे बोला था जल्मी बोलूंगा. मैं जल्मी में चला जाऊँ. मैं आधा नहीं, आप कुछ नहीं चेंज हो सकता. सॉरी, एक ही मौका मिलता है एक्सपर्ट की. अजीब नजूमियों वाली एक्सपर्ट प्रेडिक्शन हो रही है कि ये बंदा जो है भाई नजूमी प्रेडिक्शन. कोई जादू टोना करवाना पड़ेगा हफीज आपका ताकि आपको इससे वो किया जाए. आप तसल्लियां देते जा रहे हैं. ऑलराइट folks, we have a big game. It is Peshawar Zalmi with Quetta Gladiators. Quetta Gladiators पहले बॉलिंग करेगी. टॉस जीते उन्होंने फैसला किया है. With that, gentlemen, thank you very much. Thank you Azhar, thank you Hafiz, thank you Misbah, thank you Waseem. Thank you. We will see you after the game. Thank you.